नाज़रीन आदाब, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम बनी इंसान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, पहले रनडाउन आपको बता देते हैं। तहरीक चलनी है पीटीआई की, चलेगी चलेगी तो फिर क्या होगा? क्या 5 अगस्त को पीक होगा उसका? तो फिर 6 अगस्त को क्या होगा? इस पे बात करनी है। अमेरिका तुल गया है सालिसी पर, मामला है कश्मीर का, और बाकायदा ऑफिशियली ऐलान कर दिया गया है उसका। क्या ऐलान किया है, इस पे बात करेंगे। उसके साथ साथ आपको बताएंगे नाज़रीन, गैरत के नाम पर जो बलूचिस्तान में कत्ल हुआ, उस पर एक बहुत ही अफसोसनाक डेवलपमेंट है, और उस पर बात करेंगे, उसकी तफसीलात आपको बताएंगे। और फिर एक और जो अफसोसनाक वाक़या जो गुज़िश्ता रोज़ भी हमने रिपोर्ट किया था, स्वात में बच्चे के कत्ल का, मदरसे के बच्चे का, वो मदरसा ही गैर कानूनी था। और यहाँ ये दंदराते फिरते हैं ये वफाकुल मदारिस और फलाहुल मदारिस वाले, और कोई किसी को कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। लेकिन अभी ज़्यादा गुफ्तगू के बजाय बराह रास्त चलते हैं। पहले नाज़रीन, ये जो दो अफसोसनाक वाक़यात हैं, इन पर बात कर लेते हैं। बलूचिस्तान में ईद से चंद हफ्तों कबल एक वाक़या हुआ। सातकज़ई कबीला है, उसी के इलाके में हुआ, और एक खातून थी बानो, उनका वो वीडियो आ गई मार्केट में। वरना मैंने कुछ लोगों से बात की, वो ज़रा ये कहते हैं कि इस किस्म की हज़ारों नहीं तो सैकड़ों FIR दर्ज हैं ऑलरेडी, और ये कई सालों से हो रही हैं और कार्रवाई नहीं होती। अगर एक FIR दर्ज हुई है तो उसका फिर मंतकी अंजाम तक उसको पहुंचाना चाहिए, वरना फिर ये होता है। एक तो इसका पहलू ये, हुकूमतें इसके ज़िम्मेदार भी हैं, लेकिन वो खातून जो कत्ल हुई बानो, उनकी वालिदा गुलजान का जो एक वीडियो स्टेटमेंट आ गया, मैंने वो वीडियो स्टेटमेंट देखा। लेकिन ये अफसोसनाक मोड़ है, क्योंकि अगर गैरत के नाम पर कत्ल की कबायली बुनियादों पर इजाज़त दे दी जाए तो फिर माशरा तो माशरा नहीं रहेगा। इस्लाम इसीलिए आया कि ये जो फरसूदा रवायात हैं, या ये जो जुल्म और जबर का निज़ाम है, इसको ख़त्म किया जाए। ये तो हमें जो किताबें हैं हमारी, स्कूल कॉलेजेस में जो करिकुलम है, उसमें पढ़ाया जाता है, और हमारा यकीन भी है इसके ऊपर, क्योंकि इस्लाम जो है वो उसके आने की वजह सिर्फ यही थी कि अरब जो हैं वो अपनी बच्चियों को ज़िंदा भी दरगोर कर दिया करते थे। इस किस्म के वाक़यात भी थे, लेकिन जुल्म और जबर का एक निज़ाम था, और उसमें इंसान का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं था। फिर वो माशरों को, दुनिया भर में माशरों को किसी न किसी कानून और ज़ाब्ते के तहत होना चाहिए। ये इस्लाम का बुनियादी फ़लसफ़ा था, और ये हुआ भी। अब अगर एक आदमी ने कोई जुर्म किया है, अगर वो जुर्म किया है, तो फिर उस जुर्म की सज़ा रियासत को देनी है, माशरा नहीं दे सकता, मैं और आप नहीं दे सकते। रियासत भी ऐसा नहीं है। वो कल एक वीडियो चल रही थी कि जनाब वो उसमें दिखाया गया कि जनाब वो शुमाली कोरिया के सदर हैं, और उन्होंने एक साहब ने कोई करप्शन की थी, तो उन्होंने उसको बुलाया, हाथ मिलाया, और फिर क्या सलूक किया कि उसको ज़रा पीछे ले गया, और उसको एक जगह खड़ा किया, साथ अपने सामने खड़े हुए उससे हाथ मिलाया, और फिर वहाँ से वो बंदा नीचे चला गया। ये ये जो आजकल आई हुई है AI, ये उसी की वीडियो थी। ये इस तरह नहीं हो सकता। हुकूमत सदर मुमलिकत हो किसी भी मुल्क का, ऑल पावरफुल आर्मी चीफ हो, ऑल पावरफुल जौलक जब थे ऑल पावरफुल, किसी को बराह रास्त सजा नहीं देते थे। रियासत का निज़ाम था। मुझे याद है नवाबपुर में एक वाक़या हुआ था गालिबन 1985 में। एक फैमिली को बहना करके बाज़ारों में घुमाया था मुल्तान में। उस वक्त सादत अली, जनरल सादत जो थे, वो मुल्तान के मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, मेजर जनरल सादत। बाद वो लेफ्टिनेंट जनरल भी हुए थे। वो उन्होंने कोर्ट कायम हुई थी, और उसको हेड उन्होंने खुद किया था, लेकिन वो पूरे तमाम लोगों को वो जो कानूनी जवाबी था वो पूरे किए गए। और उन्होंने ये लिखा कि अगर मेरे पास इससे ज़्यादा का इख्तियार होता तो मैं वो सज़ा देता, कानून हमें इसी सज़ा की इजाज़त देता है। तो उन्होंने जो कानून में लिखी थी सज़ा, वो सज़ा सुनाई। तो लेकिन ये लोगों ने नहीं सुनाई।
جو اس کے پرپیٹریٹرز تھے، جو ذمہ دار تھے، ان کو لوگوں نے نہیں سنائی، وہ بھی لوگوں کو پتھر مار سکتے تھے۔ آج کل یہ چور پکڑتے ہیں، مار دیتے ہیں، ریاست کے حوالے کرنا چاہیے، نظام کے حوالے کرنا چاہیے، ان کا مقدمہ چلنا چاہیے، یہ چاہے کوئی بھی ہو۔ اب اگر اس خاتون نے اچھا، اس وہ خاتون جو ہے والدہ گل جان، وہ یہ فرماتی ہیں اپنی ویڈیو میں کہ یہ قتل جو ہے یہ بلوچی رسم و رواج کے مطابق کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو میری بیٹی ہے بانو، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی والدہ جو ہے نا وہ یہ نہیں چاہتی کہ اس کی بیٹی کو ایسے جان سے مار دیا جائے، لیکن میری بیٹی نے یہ کیا۔ انہوں نے کہا ان کے 5 بچے، ہر بچے کا نام اور عمر انہوں نے بتائی، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ وہ 25 سال احسان کے ساتھ رہی، 25 دن معاف کیجیے گا۔ انہوں نے کہا وہ گھر سے بھاگ گئی، 25 دن احسان کے ساتھ رہی، اس کے 5 بچے تھے، اور احسان میں ہمارے گھر کے قریب رہتا تھا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ جناب بلوچ جو ہے وہ ایسی روایت مان ہی نہیں سکتا کہ شادی شدہ خاتون بھاگ جائے اور اس کو سزا نہ ملے، اس لیے اس کو سزا ملی۔ اس والدہ کا، جن کا نام گلجان ہے، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑا، جب بانو چھوڑ کر بھاگ گئی تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑا، اور اس کے نتیجے میں یہ گولی ماری گئی، ساتھ ان کو بھی گولی ماری گئی، وہ جو احسان نامی شخص ہے مجرم۔ ان کا والدہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ احسان جو ہے وہ ہمارے گھر کے قریب ہی رہتا تھا، اور میرے بیٹے کو بھی، جس کا نام جلال ہے، وہ دھمکی دیتا تھا مارنے کی۔ اور اس نے کہا اپنے ویڈیو کے شروع میں، انہوں نے کہا سرفراز بگٹی کا نام لیا کہ سرفراز بگٹی سن، اس طرح کی انہوں نے گفتگو کی۔ وہ ٹھیک ہے، وہ زیادہ پڑھی لکھی خاتون نہیں ہے تو سمجھ میں بھی آتا ہے، لیکن یہ اس کا امپیکٹ ناظرین یہ ہے کہ اگر اس کی اجازت دے دی جائے تو کل پھر یہ راولپنڈی میں ہوگا، اسلام آباد میں ہوگا، کراچی شہر میں ہوگا، فلاں جگہ ہوگا، فلاں جگہ ہوگا، معاشرہ جو ہے وہ ناقابل قبول چیزیں ہو جائیں گی اس میں۔ اور ہمارے یہاں پہلے ہی یہ کاروکاری کا الزام لگا کر جائیداد کے لیے لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، اور یہ بہت سارے کیسز ثابت ہیں۔ سندھ میں بھی ہے، بنی سوارا ہے، بلوچستان میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہے۔ یہ اسی طرح کی روایتیں ہیں جس میں جائیداد پر قبضے کے لیے یہ کر دیا جاتا ہے، تو یہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ قبیلہ تھا، اس کو ایف آئی آر درج کرانی چاہیے تھی، مظاہرہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ غیر اسلامی کام ہے، ریاست کے سامنے مظاہرہ کرتے، اور وہ انصاف ریاست سے لیتے، کیونکہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے آئین کے مطابق، تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس قسم کے واقعات جو ہیں ان کی روک تھام کے لیے اسلامی سزائیں بھی مقرر ہیں۔ تو بہرحال اب آگے چلتے ہیں۔ دوسرا واقعہ ناظرین سماعت پہ ہوا گزشتہ روز، ایک وہ مولوی صاحب کی درندگی کا شکار ہوا ایک بچہ، اس کا وہ فرحان 14 سال کا بچہ تھا، فوت ہوا۔ آج وہ ڈی پی او نے پریس کانفرنس کی ہے، اور ڈی پی او کے ساتھ لڑکے کا ایک تایا ہے جن کے نام مجھے علم نہیں ہے، وہ بھی اس پریس کانفرنس میں تھے۔ پہلے تو افسوسناک بات یہ ہے کہ اس فیملی کو، ان تایا جان کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ وہ تایا جان نے کہا کہ پچھلے مہینے بچہ اپنی پھوپھی کے گھر بیٹے کی شادی کے لیے آیا تھا 1 مہینہ پہلے، اور وہ یہ شکایت کر رہا تھا کہ مولانا صاحب جو ہے وہ ناجائز جو ہے وہ خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ مجھے ان سے بچایا جائے۔ تو آپ کو جب شکایت ہوگی تو آپ نے کیوں نہیں بچایا، بچے کو وہاں کیوں ڈالا؟ اس فیملی کے ایسے لوگوں کو سزا دینی چاہیے۔ اپنے بچے کو آپ نے مروا دیا کسی اور کے ہاتھوں اس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے۔ لیکن وہ ڈی پی او صاحب جو ہے اللہ ان کو خوش رکھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے مدرسے پر چھاپا مارا، اور زنجیریں اور لاٹھیاں اور تشدد کے آلات برآمد ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ 300 بچے وہاں زیر تعلیم تھے، مدرسہ رجسٹرڈ نہیں تھا۔ یہ مولوی حضرات کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ مولانا فضل الرحمان سے لے کر یہ جب لیاقت بلوچ صاحب تک، یہ سارے کہ جناب مدارس تو بڑا اچھا کام کر رہے ہوں گے، لیکن آپ اس کو قانون اور ضابطے میں تو لائیں نا۔ ابھی 26ویں آئینی ترمیم میں مدارس کے لیے بھی ایک ترمیم شامل ہے کہ ان کو جو ہے وہ کس ایکٹ کے تحت رجسٹر کیا جائے گا، ان کو این جی او کے طور پر رجسٹر کیا جائے گا۔ کروائیں نا، آپ نے وعدہ کیا تھا تو آپ کروائیں، جس نقطہ نظر کا بھی مدرسہ ہے۔ لیکن وہ اب اس میں ڈی پی او نے بتایا کہ کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے، 2 لوگ غالباً ہیں، دونوں ٹیچرز گرفتار کر لیے گئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 300 بچے تھے جن کو مدرسہ بند کر دیا گیا ہے، تحویل میں لے کر 300 بچوں کو والدین کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اب کیا سوال یہ ہے کہ کیا یہ والدین ان بچوں کو دوبارہ مدرسے میں نہیں ڈالیں گے؟ اس پر نظر رکھنا ہوگی خیبر پختونخوا حکومت کو کہ ایسا مدرسہ جو ہے جہاں یہ ظلم و تشدد ہوتا ہو، اس طرح کے مولوی ہوں، وہاں بچے نہیں داخل ہو سکے، وہ نہ چل سکے مدرسہ۔ یہی ہماری ذمہ داری ہے، ہماری حکومتوں کی بھی اور معاشرے کی بھی۔ معاشرے کو بھی یہ چاہیے کہ وہ دیکھے۔ یہاں ایک اخبار میں ایک ریسپشنسٹ ہیں، چند مہینے میں ان کا بچہ یا 12 میں ماسٹر نے اس کا بازو توڑ دیا مار کے۔ اور ہوا کیا تھا،
والدہ نے اسکول میں مدرسے میں آگاہ کر دیا تھا کہ والدہ کو کہیں جانا ہے، اور وہ بچے کو ساتھ لے گئی تھی، اور بچہ دیر سے آیا تو ٹیچر نے اتنا مارا کہ اس کا بازو ٹوٹ گیا۔ اب میں نے آج ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اب بیٹے کا بازو ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ میں نے بھی ان سے کہا تھا کہ آپ کارروائی کریں، وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا وہ اتنے سارے مولوی ہیں پتہ نہیں کیا کر دیں گے۔ تو یہ خوف جو ہے نا، یہ خوف بنیاد ہے، اس خوف کو توڑنا ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین اگلی خبروں کی جانب۔ اب پہلے بات کر لیتے ہیں امریکہ کی۔ آج اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ٹیم بروس ترجمان ہیں، انہوں نے جو ان کی آفیشیل بریفنگ ہوتی ہے اس میں انہوں نے ایک بات کی تصدیق کر دی ہے۔ اسحاق ڈار جو ڈپٹی وزیر اعظم ہیں، پاکستان کا وزیر خارجہ بھی ہیں، وہ کل معاف کیجیے گا 25 تاریخ کو تک وہ نیو یارک میں، 25 کی شام کو وہ پھر آ جائیں گے یہاں نیو یارک، اور پھر ان کی ملاقات ہونی ہے مارکو روبیو سے، پاکستانی وقت کے مطابق شام ہوگی غالباً۔ مارکو روبیو سے ان کی ملاقات ہونی ہے جو امریکی وزیر خارجہ ہیں۔ اس وزیر ٹیمی بروس کے مطابق اس میں کشمیر پر ثالثی کے حوالے سے مذاکرات ہوں گے۔ یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے ناظرین، دیکھتے ہیں بھارت سے اس پر کیا رد عمل آتا ہے، لیکن کشمیریوں کو ہو سکتا ہے جو 70 سال سے مظالم برداشت کر رہے ہیں ان کو کچھ ریلیف ملے۔ یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ امریکہ نے کیونکہ صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز بھی کو 25ویں مرتبہ یہ کہہ دیا کہ 5 طیارے گرے ہیں، اور میں نے پھر جو ہے وہ ایک ایٹمی جنگ روکی، اور ان کی بھارتی حکومت نریندر مودی کی درخواست پر روکی۔ معاملہ اسی طرف آگے بڑھتا رہے، ثالثی کے ذریعے ہو جائے، لیکن مسئلہ کشمیر حل ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں ناظرین اصل خبر کی جانب۔ بانی پی ٹی آئی نے اعلان کیا تھا تحریک کا کہ جی نئے طرز کی تحریک چلے گی، اس کا پلان بھی انہوں نے مانگا، سب کو ذمہ داریاں بھی لگا دی، سب کچھ کر دیا۔ 5 اگست کو کہتے ہیں جی تحریک پیک پر ہوگی۔ پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ کون سی تحریک، کوئی تیاریاں نہیں ہیں، ذمہ داریاں لگا دی، کوئی تیاریاں نہیں ہو رہی، کہیں کوئی تیاریاں نہیں ہو رہی، کوئی لیڈرشپ نہیں ہے۔ وہ عالیہ حمزہ جو ہے وہ لوگوں کو بے شک چارج کر رہی ہیں، وہ ایک مومنٹم کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن کچھ نہیں ہے، کہیں کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی تحریک چل نہیں سکتی ہے۔ عمران خان ان دوست کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان اگلے چند مہینوں میں موجودہ قیادت جو ہے نا اس کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تحریک نہیں چلے گی۔ جن کو علی امین گنڈا پور کی جگہ لایا گیا وہ تمام لوگ اور باقی لوگ جو ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہیں، تحریک کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ایک امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ 5 تاریخ کو اگر تحریک پیک پر ہوگی، کیونکہ اچھا اس میں ایک تابوت میں ایک آخری کیل ٹھوکی ہے، وہ لاہور میں شیخ احسان صاحب ہے غالباً، مجھے ان کا نام بھول گیا، انہوں نے درخواست دے دی ہے کہ 5 اگست کو جلسے کی اجازت دی جائے، شام 4 بجے سے رات 10 بجے تک۔ تو جلسہ تو طے ہی نہیں تھا، ہر شہر میں الگ الگ ایکٹیویٹی ہونی تھی، تو جب آپ نے جلسہ کر دیا تو بس پھر تاریخ تو ختم ہو گئی، جلسے کے بعد ختم ہو جائے گی۔ 6 تاریخ کو کیا ہوگا، کوئی بندوبست نہیں ہے۔ یہی کہانی ہے کہ پی ٹی آئی میں یوں سمجھیے کہ ڈس انٹیگریشن جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی، اور لوگ عمران خان سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر اگر یہ تحریک چلانے پر تل بھی جائے فرض کیجیے، تو ایک قانونی رکاوٹ آ گئی ہے آج۔ راول پنڈی میں جو احتجاج دہشت گردی کی عدالت ہے اس نے 26 نومبر کے جو مقدمات ہیں ان کو تیزی سے چلانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عمر ایوب، عارف الوی اور جو دیگر قائدین ملوث ہیں ان تمام کے وارنٹ جاری ہو گئے ہیں۔ اب وہ وارنٹ جاری ہو گئے ہیں تو پھر یہ کیسے تحریک چلائیں گے، کہاں چلائیں گے؟ پنجاب میں تو چلا نہیں سکتے، گرفتار ہو جائیں گے۔ خیبر پختونخوا میں چلاتے رہیں گے، اس کا کوئی امپیکٹ نہیں پڑے گا۔ خدا حافظ۔